अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। आज मैं और फैसल अपने यूजुअल जो हम महीना डेढ़ के बाद एक विज़िट करते हैं सैक्रामेंटो का। सैक्रामेंटो आए हैं हमने शान मार्केट से पहले दालें, सब्ज़ियां और शान के मसाले ख़रीदे, फिर हमने चिकन और गोश्त ख़रीदा जो कि हमें तकरीबन 1.5 माह के लिए काफ़ी होगा। सो देसी ग्रोसरी के लिए हमें सैक्रामेंटो आना पड़ता है। फिर वहाँ से हम चले और हम आर्डन मॉल आ गए हैं। आर्डन मॉल एक सेंट्रल जगह है सैक्रामेंटो में जहाँ लोग वीकेंड पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको आर्डन मॉल दिखाऊं, इस्लामाबाद में अहमद परेशान हैं बहुत, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अवाम बिजली के बिल फाड़ रही है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। हुकूमत ने जो इंटरम गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि वो एक हंगामी इजलास बुलाएंगे और वो उसके ऊपर कोई बातचीत करेंगे कि शायद वो कोई चेंज ला सकें। हमारा जो बिल है उसके अंदर 50% तो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो कि IMF की शराइत हैं। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या डिटेल्स हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, इस वक्त जो मुल्क का सबसे अहम बड़ा इशू बन चुका है वो है बिजली का बिल। अब मैं आपको अंदाजे से ये बताता हूँ, या सिचुएशन आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो पहले लोगों का बिल 15-20 हज़ार मैक्सिमम 30 हज़ार आता था, वो अब आ रहा है 50 हज़ार, 55 हज़ार, 60 हज़ार। जिन लोगों का 15-20 हज़ार आता था उनका आ रहा है 30 हज़ार, जिनको 8-10 हज़ार आता था उनका आ रहा है 15-20 हज़ार, यानी दुगना तकरीबन बिजली का बिल तकरीबन दुगना आ चुका है। आज जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनमें से एक साहब, आज मुल्क में इस पर एहतजाज हुआ राना साहब, पूरे मुल्क में मुसलसल एहतजाज हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक मस्जिद से ऐलान हुआ कि अगर कोई बिजली का, एक तो हम बिजली का बिल नहीं देंगे और अगर कोई बिजली का बिल काटने आया तो हम उसकी ठुकाई करेंगे। और इस पर ताजर तंजीमें शामिल हैं, पूरे मुल्क के ताजर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आके हमारे बिजली का बिल काटने की कोशिश की, पहली बात तो हम बिल नहीं अदा करेंगे, और अगर किसी ने बिल काटने की कोशिश की, मीटर काटने की कोशिश की, तो हम उसकी ठुकाई करेंगे। ये पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज चल रहा है। कोई बिल देने को तैयार नहीं है और जितना बिजली का बिल है वो IMF के प्रोग्राम के तहत हमें तोहफे में मिला है। और उन्हीं के साथ हमें तोहफे में मिली हैं शमशाद अख्तर साहब, जो IMF के प्रोग्राम को चलाने और डॉलर की कीमत को फ्री फ्लोट पे लाने, और 350 इस वक्त मार्केट कह रही है कि डॉलर का रेट शमशाद अख्तर साहब की आने की खुशी में होगा। मार्केट पे जो कॉल चल रही है, ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 318-15 का मिल रहा है, और जो इंटर बैंक है वो 302-3 पे मार्केट आ चुकी है। और उस हिसाब से ही अगेन आप पेट्रोल खरीदते हैं, क्योंकि डॉलर में आपने पेमेंट करनी है। जब पेट्रोल और गैस खरीदेंगे तो इतनी पेमेंट करेंगे, बिजली का बिल और भी बढ़ जाएगा। और अभी जो बड़ा हुआ बिजली का बिल इस वक्त आ रहा है उस पर तो पूरे मुल्क में एहतजाज शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर स्पेशल मीटिंग कॉल कर ली है। अगर आपने बिजली के बिलों में कुछ भी कमी की तो फौरन IMF की स्टेटमेंट आ जाती है। जैसे पिछले दिनों फैसला किया कि डिस्कोज जो है उनके बिजली के बिलों में बेहतरी के लिए उनको सूबों के हवाले कर दिया जाए, जैसे ही फैसला हुआ साथ ही IMF की स्टेटमेंट आ गई। शमशाद अख्तर साहब ने मेरा ख्याल वो करवाई होगी, क्योंकि उनकी बड़ी अच्छी लाइन है उनके साथ कि ये जो डिस्कोज हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के परव्यू से क्यों निकाले जा रहे हैं। जो हमारी खातून हैं शमशाद अख्तर साहब, उनका जहन इतना काम शायद नहीं करता। मुल्क इस वक्त और भी ज़्यादा चीज़ों में फंसा दिया गया है और इस वक्त हर बंदा जो है वो तंग बैठा है बिजली के बिलों के साथ। तो ये सिचुएशन है। देखिए अब वज़ीर-ए-आज़म क्या फैसला करते हैं, कैसे सिचुएशन आगे चलती है। लोग इस वक्त बहुत तंग हैं। जी राना साहब। जी ख़वातीनो हज़रात, मेसीज़ में फैसल भाई ने काफ़ी ख़र्चा करवा दिया। अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए शालीमार रेस्टोरेंट में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला लिया है अपने पास मशवरा करने के लिए, मुशावरत करने के लिए
کہ جناب الیکشن کی کون سی ڈیٹ ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ میں آتا ہے, نہ ہی ان کو یہ کام کرنا چاہیے. جو بھی آئین اور قانون میں ہے اس کو فالو کریں. پریزیڈنٹ کو بتائیں کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ دیں, اور الیکشن کمیشن کا کام مشاورت کرنا یا سیاسی معاملات میں عمل دخل کرنا نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, اور جو آئین میں ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر الیکشن کو میک شور کریں کہ وہ اس کی کنڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی ان حرکتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, الیکشن کمیشن نے کل بلا لیا ہے ایم کیو ایم کو اور جماعت اسلامی کو الیکشن پہ بات چیت کے لیے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کر رہا ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. جن لوگوں کا امتحان لیا جانا ہے ان لوگوں کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیسے امتحان دیں گے, کون سا پرچہ آپ کے لیے آنا چاہیے, کون سی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں. الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے بھائی کنسلٹیشن کرنے والا؟ کس نے اس کو اختیار دیا ہے؟ کس راستے پہ الیکشن کمیشن چل پڑا ہے اپنی بادشاہی دکھانے؟ آپ اپنا الیکشن کرائیں, ڈیلیمیٹیشن کریں. اب اگر جماعت اسلامی کہہ دیتی ہے ہمیں ڈیلیمیٹیشن نہیں منظور یا الیکشن نہیں منظور, تو کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ بہرحال دیکھتے ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو تجاویز آئے تو وہ پارلیمنٹ اس کا کہہ لیں کہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں بیٹھی ہیں وہ لیجسلیشن کر کے وہ الیکشن کمیشن کو دیں, الیکشن کمیشن اس کو کرے, سپریم کورٹ اس کی وضاحت کرے. الیکشن کمیشن خود جا کے پارٹیوں کے پاس کیسے یہ بات چیت کر رہا ہے, مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کس طریقے سے الیکشن کمیشن چلا رہا ہے, یہ میرا خیال ہے بہت ہی نامناسب رویہ ہے. نہ اس میں جمہوریت ہے, نہ کوئی عقل و دانش ہے, نہ کوئی سینس ہے. اپنی امپورٹنس ضرور ہے کہ میں ایک ادارہ ہوں, میرے پاس اتھارٹی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ کل آڈیٹر جنرل اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ میں مشاورت کروں گا تمام وزارتوں کے ساتھ جن کا میں نے آڈٹ کرنا ہے. جو کرپشن میں ملوث ہے میں ان کو بلا کے ان سے پوچھوں گا انہوں نے کرپشن کیوں کی, پیسے کے لیے کی اور کس لیے کی. سارے اس لیے کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. الیکشن کمیشن الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, الیکشن جیتنا چاہتا ہے. جماعت اسلامی کہے گی میری حکومت آئے, ایم کیو ایم کہے ہماری حکومت آئے اور سارے ووٹ ہمیں دے دو. مطلب ہے کہ, اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا مشاورت کرتا ہے. میں تو پہلے دن سے کے خلاف ہوں. انہوں نے ڈیٹ تاریخ کے تعین کے حوالے سے بات کرنی ہے تو تاریخ کے حوالے سے بڑی پارٹیاں کہہ چکی ہیں, اب چھوٹی پارٹیوں نے مشاورت کرنے. دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ آگے ہوتا ہے. سیاسی پارٹیاں کیا کچھ جا کے الیکشن کمیشن میں کہتی ہیں اور الیکشن کمیشن اس کا کیا رزلٹ نکالتی ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے انڈیپینڈنٹ اداروں کو الیکشن کمیشن کی اس تمام کارروائی پہ بھی غور کرنا چاہیے اور اس پہ رپورٹس بھی کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن کس راستے پہ چل پڑا ہے, کیا کر رہا ہے, اس میں کتنی عقل و دانش ہے, کتنی سینس ہے, اور کتنا یہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اگر واقعی اس میں ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو بہتر ہیں تو پھر ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. میں تو ویسے اپیرنٹلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا, لیکن اگر اس میں واقعی اہم ایلیمنٹ آ گیا تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. پھر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا کام ہے صرف ڈیلیمیٹیشن ہے, نہ کہ مذاکرات کرنا ہے. جی رانا صاحب. پرویز خٹک صاحب نے آج ایک بیان میں کہا کہ عمران خان صاحب نے جو حکومت میں رہتے ہوئے کام کیا وہ ایک ہی کام کیا, اور وہ تھا کہ فوج کے خلاف ہرزہ سرائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی اٹھا, اسے بلکہ خلاف نہ بھی کہیں, عمران خان صاحب پر جس نے بھی تنقید کی, عمران خان صاحب اپنی پوری قوت کے ساتھ اس پر چڑھ دوڑے. چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا یا عدالتیں تھیں یا پاکستان آرمی نے جب ان کا ساتھ چھوڑا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. عمران خان صاحب جس چینج کی بات کر رہے تھے 3.5 سال کی گورنمنٹ میں, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی چینج لا سکے. چینج لائے تو وہ صرف یہ چینج لائے کہ انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے, ایسی ایک لاٹ تیار کی 30-35 ہزار بچوں کی, جن کا صرف ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے وہ کتنی صحیح ہے. جی رانا صاحب, پرویز خٹک صاحب نے بیان دیا اور انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا ایک ہی ایجنڈا تھا اور وہ تھا اداروں کے خلاف کام کرنا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا تبدیلی کا, نہ انہوں نے کہیں تبدیلی لے کے آئے, نہ کچھ تبدیلی کی.
نہ کچھ ایسی پالیسی لے کے آئے، نہ اداروں، نہ کہہ لیں کہ گراس روٹ لیول پہ کرپشن میں کوئی تبدیلی تھی۔ گراس روٹ لیول پہ جو چیزیں تبدیلی لا سکتی تھی وہ بلدیاتی انتخاب اور گراس روٹ لیول پہ طاقت کی منتقلی تھی، جو ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں، ان کی بجائے یہ جو بلدیاتی نظام ہے اور جو بلدیہ کے چیئرمین پھر ضلع ناظم ہیں ان کی اسمبلی بنائیں، وہ کام کریں، ان کی ایک اسمبلی ہونی چاہیے۔ صوبائی اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہے، پہلے آپ بلدیاتی نظام لے کے آتے ہیں، پھر آپ صوبائی اسمبلی بناتے ہیں، پھر قومی اسمبلی بناتے ہیں، پھر سینٹ ہوتی ہے۔ سینٹ کا تو چلیں کوئی خاص نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن تمام لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ فنڈ لیں اور لوگوں کے پیسے لوگوں کے مسائل حل کریں۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز بنیادی جمہوریت کا نظام ہے کہ جو کونسلر ہے اس کو امپاور کیا جائے اور کونسلر کے پاس علاقے کی پوری ٹیم ہو۔ مشرف صاحب کا نظام اس حوالے سے سب سے بہترین تھا، لیکن بہرحال یہ خان صاحب نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی آ کے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے اور صوبائی طریقے سے انتظام چلانے کی کوشش کی جو نواز شریف صاحب کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے پورے صوبے کو چلاتے تھے، ہر ایک کو ڈنڈے کی نوک پہ رکھتے تھے۔ بہت کام انہوں نے اچھے نہیں کیے۔ نواز شریف صاحب تعمیراتی لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ان کے پروجیکٹ موٹر وے سمیت بہت اچھے رہے۔ خان صاحب کے دور میں کووڈ آ گیا تو وہ کچھ ایسی چیزیں نہیں کر سکتے، شاید وہ بھی کچھ اچھا کر لیتے، لیکن نظام میں تبدیلی وہ نہیں لا سکے تھے۔ تو اس لیے یہ دعوے کرنا کہ انہوں نے کرپشن ختم کر دی تھی، یہ تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی امپورٹنٹ چیز تھی۔ بہرحال ووٹ ابھی بھی ان کے پاس ہیں، لوگ ان کی فیور میں ہیں اوپنلی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب واضح اکثریت لے سکتے ہیں یا اچھی اکثریت لے سکتے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ باقی جو بھی ہوگا پھر وہ الیکشن کا دن ہی بتائے گا، الیکشن سے اگلا دن بیسیکلی کہ کون جیتا ہے، کس کو کتنے ووٹ پڑے۔ پرویز خٹک صاحب کا یہ دعویٰ میرا نہیں خیال کو بہت میٹر کرے گا۔ اس طرح کے ڈھیر سارے دعوے آئے، جناب اس کو جلانے سے لے کے ڈھیر ساری چیزیں آئیں، لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت پہ کوئی واضح فرق نہیں پڑا۔ بہت کوشش کی گئی، بڑے غصے اتارے گئے، لیکن چیزیں شاید اس طریقے سے نہیں چلیں جس طریقے سے سوچا جا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا بیان ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پہ ضرور اثر کرے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پہ نہ اثر پڑے، کیونکہ آرمی میں اچھی خاصی مقبولیت تھی عمران خان صاحب کی، لیکن پھر وہ مقبولیت کم ہوتی گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں باقی اداروں میں کیا سچویشن رہتی ہے خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے، ان کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے، کتنی دیر رہیں گے اور کب باہر آئیں گے، اور نہ ہی ان کے جو مسائل ہیں یہ انٹرم پرائم منسٹر دور کر سکتے ہیں۔ ہم جب تک ان سیاستدانوں کے پیچھے لگے رہیں گے اور یہ اپنی کوتاہیوں کا اور اپنی چوریوں کا بوجھ اپنے سے پچھلے والی حکومتوں پر ڈالتے رہیں گے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنرل مشرف کے دور میں $57 کا تھا اور پھر جناب وہ ان 3 سول حکومتوں میں 300+ پر چلا گیا، لیکن ہمارے اس طرح کی بات چیت کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، کیا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، کیا زرداری صاحب بھی اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں؟ میرا نہیں خیال میں سے کسی کے پاس بھی کوئی گیم پلان ہے کہ وہ اس اکنامک پرابلمز کو، پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر کر سکیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔